अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज वैसे तो सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट और अदलिया और पार्लियामेंट और हुकूमत के बीच कशीदगी पर लगी हैं, मगर कानूनी महाज से ज़रा हट के मुल्क के मालियाती महाज की तरफ भी हमें नज़र दोहराना चाहिए, क्योंकि अब IMF के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं वो भी हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और आज या कल की बात है कि IMF जो है पाकिस्तान के साथ अगली डील की भी तौसीक कर देगा। और इसके अलावा पाकिस्तान में मईशत के हवाले से हुकूमती दावे किए जा रहे हैं कि बहुत बेहतरी आ गई है, महंगाई कम हो गई है, शरह सूद कम हो रहा है। तो हमने सोचा इस हवाले से जो माहिर मुआशियात हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के बानी रहनुमा जनाब मिफ्ताह इस्माइल, उनको प्रोग्राम सहाफ़ी में दावत देते हैं। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया। सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम की सारी तवज्जो जो है अपनी जेब से हट के और अदालतों के फ़ैसलों की तरफ चली गई है, और जहां हम बात कर रहे थे कि हुकूमत जाने वाली है, यानी कि शायद इसकी सादा अक्सरियत भी बरकरार ना रहे, वहाँ अब हुकूमत कह रही है कि वो तो 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम करने जा रहे हैं। तो पहले तो बतौर रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी, आप हुकूमत के इस दावे के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, या जो आइन में तरमीम हो रही है उसमें आपके लिए बायस दिलचस्पी क्या है? मतीक भाई शुक्रिया। देखें, मैं ख्याल से शुरू करना चाहिए शुरुआत पे कि ये हुकूमत जो है ये पॉपुलरली इलेक्शन जीत के नहीं आई है, और जब सियासी हुकूमत इलेक्शन जीत के नहीं आती तो ये जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, आइन के अंदर चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ कवानीन पास करते हैं, किसी जजों को रिटायरमेंट के बाद रखना चाहते हैं, ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर आगे पीछे छेड़ रहे हैं, वो आज की इनकी ज़रूरत है कि ट्राइब्यूनल जो है ये इनके खिलाफ फैसले ना करे, क्योंकि जो इलेक्शन इनके साथ, ये इलेक्शन हार चुके थे, और जो जीते हुए थे, जिनको हरवाया गया, उनके पास रसीदें मौजूद हैं फॉर्म 45 की सूरत में। तो कोई भी न्यूट्रल जज है, और जितने भी न्यूट्रल जज थे, जो इमरान खान के ज़माने में जब ज़्यादतियाँ हो रही थी तो ये बेचारे खड़े होते थे मुस्लिम लीग के लोगों के साथ, वो न्यूट्रल जज भी आज मजबूर है इनके खिलाफ फैसला देने, क्योंकि ये वोट हार चुके थे। तो सारी जो मामले का जो शुरुआत है वो वहाँ से होती है कि ये हुकूमत वो बैठी है जो लेजिटिमेट नहीं है, जो आवाम की इलेक्टेड नहीं है। मिफ्ताह साहब, हुकूमत तो बकौल आपके लेजिटिमेट नहीं है, मगर आप भी हुकूमत को ही इल्ज़ाम देंगे, क्योंकि आप खुद भी हुकूमत में रहे हैं। आप तो खुल के बात कर सकते हैं ना कि असल में ये हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है, या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है इस वक्त वो लेजिटिमेट नहीं है, और इसमें सिर्फ शहबाज शरीफ बेचारे तो कसूरवार नहीं कहलाए जा सकते। नहीं, देखें, हुकूमत तो ये कहना तो आई थिंक यहाँ से स्टार्ट तो होगा ना कि हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है, कि हुकूमत इलेक्शन हार गई थी, और हम ये भी कहते हैं कि 2018 के अंदर जो हुकूमत थी वो भी हुकूमत जो थी वो RTS बंद होने की वजह से आई थी, और लेकिन ये बात भी तय है कि वो अगर इमरान खान 18-20 या 19-20 की धांधली से आए थे तो ये 10-20 की धांधली से आए हैं, और अब पीछे कौन धांधली कराता है ये भी हम जानते हैं कि अगर आप उनकी ईमा के बगैर तो नहीं आ सकते थे। और जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो इमरान खान हो, और मियाँ नवाज शरीफ की तो बड़े अरसे तक एक सियासत की वोट को इज्जत देने की, लेकिन उसको भी गिव अप कर दिया उन्होंने। MQM और पीपल्स पार्टी का भी किरदार हम जानते हैं। तो लेकिन इस वक्त जो तरामीम लेके आ रहा है वो तो लॉ मिनिस्टर आ रहा है, जो प्रेजेंट जो कर रहे हैं असेंबली में वो तो हुकूमत के लोग कर रहे हैं, तो हम तो वही कहेंगे कि हुकूमत लेकर आ रही है। लेकिन जो अब बुनियाद है वो ये है कि इलेक्शंस जो थे वो चोरी हुए थे। तो मिफ्ताह साहब, आप हो गए या शायद खाकान अब्बासी हो गए, आपने जो नून लीग को छोड़ा उसकी वजह यही थी कि मैंडेट चोरी किया नून लीग ने, और आपने क्या अपनी क़यादत को या नवाज शरीफ के मुंह पे ये कहा कि आप मैंडेट चोरी करके आए? नहीं सर, हम दोनों इलेक्शन से पहले छोड़ चुके थे। देखें, मेरे साथ तो जब इन्होंने मुझे निकाला था उसके बाद मुझसे ये कहा गया कि आप डार साहब के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन और माशी पॉलिसी पे आप तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन मेरी माशी पॉलिसी पे और लोगों को तनकीद करने का
حق دیا تھا تو میں نے پھر اپنے آپ کو حق دیا تھا. انہوں نے بھی کبھی پارٹی کی میٹنگ میں نہیں بلایا, ہم نے بھی پھر اپنا راستہ اپنا لیا. شاہد صاحب نے البتہ بات کی تھی میاں نواز شریف سے کہ آپ پاکستان تشریف لائیے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو لے کے بیٹھیں, آپ سینئر ترین سیاستدان ہیں, خان صاحب کو بھی لے کے بیٹھیں, دیگر اسٹیک ہولڈرز کو لے کے بیٹھیں اور آپ کوئی رولز آف دا گیم سیٹ کریں, اس کے بعد الیکشن ہوں. یہ جب شہباز صاحب وزیر اعظم تھے, لیکن میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں خان صاحب فتنہ ہیں تو ان کو ختم کرنا ضروری ہے. ہمارا یہ موقف تھا کہ اگر آپ کسی بھی اپنے مخالف کے خلاف یہ کہہ سکتے ہیں تو پھر تو جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. تو اور پھر اس کے بعد ہم نے جو پولز کروائے تھے تو ہم کو لگ رہا تھا کہ عمران خان کو ایک بڑی اکثریت ووٹ دے گی پاکستان میں, خاص طور پہ پنجاب میں اور شمالی پنجاب میں. لیکن ہمیں یہ بھی اندازہ تھا کہ جو 9 مئی کے بعد جو پی ٹی آئی نے ایک کوشش کی تھی جو بھی گڑبڑ کرنے کی, اس کے بعد ان کو شاید موقع بھی نہیں دیں گے آنے کا. تو بہت سارے عوامل تھے جس کی وجہ سے پھر ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور اس کے بعد ہم نے پارٹی بنائی تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کی آگے کی طرف دیکھیں پاکستان کو. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب ابھی لیٹسٹ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اداروں کے بھی ٹکراؤ ہوگا اور 1997 میں جیسے 2 سپریم کورٹ بن گئی تھی تو اب بھی ایسے ہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں؟ متی بھائی, ہم تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے, لیکن اللہ کرے ایسا نہ ہو. دیکھیں, سپریم کورٹ کے فیصلے غلط ہوں یا صحیح ہوں وہ منوہن ماننا ہمارے اوپر لازم ہے, کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ یہ آخری آربیٹر ہے. تو سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی فیصلہ جو ہے وہ قانون کی 4 دیواری میں کرنا چاہیے, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ثاقب نثار صاحب, عمر عطا بندیال صاحب, دیگر ججز جو تھے, وہ گلزار صاحب بڑے غیر منطقی فیصلے کرتے تھے, یا جانبدارانہ فیصلے. موجودہ چیف جسٹس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس پہ میں آ رہا ہوں, اسی پہ آ رہا ہوں میں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک جانبدارانہ فیصلے کرنے والے کو ہٹا کے دوسرے جانبدارانہ فیصلے کرنے والے کو لگا دیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی, وہ ہمارے جو چیف جسٹسوں کی روایت ہے کہ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھ کے عجیب فیصلے کرنے لگتے ہیں اپنی منطق سے, وہی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہونا چاہیے کہ ایسے ججز لے کر آئیں کہ جو کہ قانون کی پاسداری کریں اور قانون کے حساب سے فیصلے کریں, اور ان کو پھر اس طرح کے فیصلے کرنے دی جائے. اور یہ جتنی بھی سب کچھ ہو رہا ہے متی بھائی, سچی بات یہ, ہم ساری باتیں کر سکتے ہیں کہ کورٹس کے اندر فیصلے دیر سے ہوتے ہیں اور جلدی کروانا ہے اور یہ اور وہ ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن سب ہم کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یا اپنے کسی من پسند جج کو اوپر لگانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تاکہ ٹرائبونل کے کیس لکے رہیں. اس میں مطلب سیدھی بات ہے. تو نیت کا تو اس میں فقدان ہے نا, نیت کا تو فقدان ہے, ڈیفینیٹلی ہے. ابھی آپ کی فیلڈ کی طرف ہی اگر ہم آئیں تو لیٹسٹ ابھی ہم خبریں یہ سن رہے ہیں کہ IMF آج یا کل ہی کی بات ہے, اور آج وزیر خزانہ نے بھی کہا ہے کہ یہ آئندہ معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے, نیکسٹ ڈیل بھی ہونے جا رہی ہے. تو کیا امکانات ہیں اور اس ڈیل کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے جو ہو رہی ہے؟ نہیں, وزیر خزانہ نے کہا ہے اور میں خیال سے کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیل ہو جائے گی. IMF کے بورڈ پہ اب نہ تو نہیں ہوتا ہے, اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ یہ ڈیل ہو جائے. اور متی بھائی یہ بات بھی درست ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. جو مہنگائی PDM کی حکومت میں 28% کی 30% ہوتی تھی, وہ مہنگائی آج 9% ہو گئی ہے, جس کی بڑی وجہ جو ہے وہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہونا ہے, LNG کی قیمت کم ہونا ہے, اور دیگر فرٹیلائزر وغیرہ کی قیمت کم ہونا, جس سے پاکستان میں بھی انفلیشن کم ہو گیا ہے. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو حکومت کو ایک سپیس مل گئی ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا کے کچھ ریفارمز کر سکتی ہے. لیکن جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ اس سپیس کا بھی فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ ریفارمز کر پائیں گے. لیکن معیشت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوئی ہے, اور جس رفتار سے قیمتیں بڑھ رہی تھی اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی ہیں. بڑھ تو ضرور رہی ہیں لیکن ایک کم رفتار سے بڑھ رہی ہیں. اور اسی طرح جس رفتار سے لوگ غربت میں جا رہے تھے, اب بھی مزید لوگ غربت میں جا رہے ہیں, لیکن اس کی بھی رفتار میں کمی آ گئی ہے. تو اس کا کریڈٹ آپ شہباز شریف کی حکومت کو دیں گے, اسٹیبلشمنٹ کو دیں گے, یا IMF کو دیں گے, یا انٹرنیشنل حالات کو دیں گے؟ سر جو اصل کریڈٹ اس کا جاتا ہے وہ تو انٹرنیشنل برینٹ آئل کی پرائس جب کم ہو گئی
تو اس پہ اگر آپ چاہتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کو بھی دے دیجئے کریڈٹ، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دے دیجئے، IMF کو بھی دے دیجئے، لیکن ان تینوں کا کوئی تعلق نہیں ہے انٹرنیشنل برینڈ پرائس سے، تو انٹرنیشنل حالات کا تعلق ہے۔ اسی طرح اگر امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئے جس کا بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا، تو اس سے کیا تعلق ہے ہمارے کسی ادارے کا، اس کا کوئی ہم بھی جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال دنیا میں چیزیں اچھی ہوں لیکن پاکستان میں چیزیں اچھی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہوئی ہوں لیکن پاکستان میں چیزیں اچھی ہوئی ہیں، تو اچھا تو یہ تو شہباز شریف کے حق میں جاتا ہے نا۔ یہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصلاحاتی ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا، تو آپ کے خیال میں حکومت کا اصلاحاتی ایجنڈا ہے اور کس حد تک اس پہ کام ہو رہا ہے؟ سر بات چیت کے حد تک اصلاحی ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ کوئی اصلاحی ایجنڈا نہیں۔ جس کو اصلاح کرنی ہوتی وہ اب تک کر گزر رہے ہوتے ہیں، کم از کم شروع کر چکے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بجٹ دیا جس میں 24% انہوں نے جاری اخراجات بڑھائے، انہوں نے 60% سے زیادہ PSDP کے ایکسپینڈیچرز بڑھائے، انہوں نے 700 سے 800 ارب روپے مختص کیے مختلف صوبوں میں اور وفاق میں MNAs اور MPS کے لیے۔ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ہم ادارے بند کریں گے، وہ نہیں کیا۔ انہوں نے پینشن کے ریفارمز کی بات کی تھی، وہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا منسٹریز ڈیوالو کریں گے، وہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم نجکاری کی طرف جائیں گے۔ PIA کی نجکاری جو کہ کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ کر کے گئی تھی، اس پہ ضرور کام ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈسکوز کی نجکاری پہ کام نہیں کیا انہوں نے 50% سے زیادہ بجلی کی قیمت بڑھا دی، لیکن پھر بھی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز جو ان کا تخمینہ تھا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ انہوں نے تنخواہ دار طبقے کے اوپر 39% اور بزنس انڈیویجولز کے اوپر 49% ٹیکس لگا دیا، مگر پھر بھی 110 ارب روپے ریونیو کا شارٹ فال ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا ریفارم کا کوئی ارادہ ہے۔ ہاں باتیں کرتے ہیں، الحمدللہ باتیں ضرور کر لیتے ہیں۔ تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ کون کون سے ادارے آپ کے نزدیک بند ہونے چاہیے تھے؟ سر دیکھیں، پہلے تو ان کو نیشنل فائنانس کمیشن بٹھانا چاہیے جو NFC ڈیوائڈ کرتا ہے۔ اس کو 5 سال کے لیے تھا، اس کو اب 15 سال ہونے آئے، اور جب تک آپ وفاق کے اندر تھوڑے سے پیسے اور نہیں رکھیں گے اور صوبوں کو اتنے پیسے دیں گے تو وفاق کا بینکرپٹی کی طرف رہے گا۔ اس کی وجہ سے وفاق کو بورو کرنا پڑتا ہے اور وفاق بورو کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے انفلیشن بڑھتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو صوبوں کو علاوہ اپنے لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا ہے۔ آپ نے پہلے وفاق کی ایک اجارہ داری ہوتی تھی، اب آپ نے 4 صوبوں میں اجارہ داریاں قائم کر دی ہیں، اور ہماری جو تینوں جمہوری پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہوئی، مسلم لیگ ہوئی یا PTI ہوئی، انہوں نے آ کے لوکل گورنمنٹ کا خاتمہ کیا۔ آپ کو لوکل گورنمنٹس کا کام کرنا پڑے گا۔ پتی بھائی دیکھیں، سچی بات میں آپ کو بتاؤں، اس ملک میں 78% بچے 10 سال کے 2 جملے نہیں پڑھ سکتے ہوں اردو میں بھی، یا جس میں 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہوں، جو ہندوستان سے بھی زیادہ ہیں اور چین سے بھی زیادہ ہے، جس کی پاپولیشن ہم سے 5 گنا زیادہ ہے۔ اس ملک میں کوئی بھی اکنامک پالیسی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس ملک میں آپ بچوں کو جہالت کے اندھیرے میں رکھیں گے، اس ملک میں آپ کوئی اکنامک پالیسی تھوڑی کام ہو سکتی ہے۔ ہم کبھی ترقی تھوڑی کر سکیں گے، ہم کبھی امیر تھوڑی ہو سکتے ہیں، ہم کبھی ترقی یافتہ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے لوگ جاہل ہیں۔ تو جب آپ نے لوگوں کو غربت میں رکھا ہوا ہے، جہالت میں رکھا ہوا ہے، بیماری میں رکھا ہوا ہے، آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو اکنامک پالیسی آپ کوئی بھی کر لیں، کوئی اچھا اکانومسٹ لے آئیں، کوئی اچھا فائنانس منسٹر لے آئیں، فرق تھوڑی پڑتا ہے۔ جب تک کہ آپ بچوں کو تعلیم نہیں دیتے، کوئی آگے تھوڑی بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے تو ضروری ہے کہ منتخب نمائندے بھی تعلیم یافتہ ہوں، تو آپ اس بات کے حق میں کہ منتخب نمائندوں کے لیے کوئی تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں سر کہ دیکھیں، عوام کو ان کے منتخب نمائندوں کو ایمانداری سے اجازت دے کر ان کو الیکٹ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 سائیکل کے بعد، 2-3 الیکشن کے بعد ہم کہیں نہ کہیں رائے راست پہ آ جائیں گے۔ لیکن ہم آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جو ہیں اس کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں، تو ہم وہ پروسیس کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ جو پروسیس آرگینک طور پہ پورا ہو تو ہماری جمہوریت آگے چڑھے۔ ہم اگر عوام کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں تو عوام جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ یہ کہنا کہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، یہ قدغنیں مجھے اچھی نہیں لگتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو ایک مرتبہ چوز کرنے دیں، اپنے ریپرزینٹیٹیو وہ خود چوز کر لیں گے۔ اچھا مفتاح صاحب، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، کہ بریک کے بعد بھی کچھ بڑے اہم سوالات ہیں جو آپ سے کرنے ہیں، وقفے کے بعد۔